बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा आज हमारे साथ कोस्ट हैं और तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। पहला, हमास इसराइल सीज़ फायर, उसकी वजूहात क्या है, उस पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ अरब और ओआईसी डेलीगेशन, उनकी डिप्लोमेसी जारी है और बड़ी एग्रेसिव प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है। वो किस किस्म की सिग्नलिंग दे रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड स्पेशली रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसको डिस्कस कर लेंगे। इंडियन डेथ स्क्वाड दुनिया में आश्कार हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया ने, स्पेशली इंटरसेप्ट ने और फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको आश्कार किया है। इसके क्या मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर? क्या रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसको ये डिस्टर्ब करने जा रही है? इंटरनेशनल नॉर्म बेस इंटरनेशनल ऑर्डर का फ्यूचर इस हवाले से क्या होगा? ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम तफसीलन आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, इसराइल और अमरीका के सीज़ फायर के ऊपर हम बात करेंगे। इसराइल और अमरीका इस सीज़ फायर पर क्यों कर राज़ी हुआ? मेरा अपना ज़ाती तौर पे मानना ये है बिकॉज़ जो स्ट्रैटेजी है हमास की, उसने इसको बैलेंस किया है, इसराइल और अमेरिकन अलाइंस को या उनकी स्ट्रैटेजी को। और उस हवाले से 4-5 पॉइंट्स में अब आपके सामने रख देता हूँ। पहली मर्तबा इसराइल को आर्म्ड रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है इस लेवल पे, जहाँ पर 360 टैंक्स और बुलडोज़र्स लेकर उसने हमास पे हमला किया, गज़ा के अंदर हमला किया और तकरीबन 300 टैंक्स और उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र्स तबाह हुए। उसके अलावा तकरीबन हैवी कैजुअलिटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कर्नल डगलस ने भी इसका हवाला दिया और ख़ुद इजरायली गोरकन ने बताया तकरीबन 48-50 कब्रें रोज़ाना उनको उनके सिपाहियों की खोदनी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हौसी कार्रवाइयाँ जो है उन्होंने मजबूर किया इजराइल और अमेरिका को कि ये वॉर जो है कहीं एस्केलेशन की तरफ न चली जाए और वो दोनों को मंजूर नहीं है और न वो इस हवाले से अफोर्ड कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है तकरीबन $60 बिलियन से ज़्यादा इस वक्त तक इसराइल को इस हवाले से नुकसान हो चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो बैलेंसिंग एक्ट मुझे नज़र आ रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी का, हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर ज़बरदस्त किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्पेशली मगरब में, और जिसकी वजह से जो इसराइल का तासुर था कि मिडल ईस्ट के अंदर वाहिद डेमोक्रेसी है, उसको गजंद पहुंची है और इसराइल के हवाले से जो सिंपैथीज़ थी, जो एम्पैथीज़ थी, वो इरोड होते हुए नज़र आ रही हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट, अरब लीग और ओआईसी का डेलीगेशन जो हमेशा पहले अमेरिका का रुख करता था, आज हमने देखा कि सबसे पहले वो चाइना गए और उसके बाद वो रूस जा रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग है कि गालिबन रीजनल लेवल पे जो पावर स्ट्रक्चर है या वो स्ट्रक्चर जो अमेरिका ने कायम किया था, उसके अंदर दरारें बढ़ती नज़र आ रही हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है वो इसराइल के अंदर अंदरूनी सियासत है जिसमें प्रोटेस्ट बड़े पावरफुल नज़र आ रहे हैं नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये 5 रीज़न से इस पर मज़ीद बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि बैलेंसिंग एक्ट हमें नज़र आता है जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल जो है वो चले गए हैं सीज़ फायर की तरफ, और जो बाइडन साहब की ये स्टेटमेंट भी सामने आ गई है कि हम चाहते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटी से बचा जाए और वो चाहते हैं कि ये मज़ीद आगे जाए और ये वक्त आ गया है कि 2 रियासती जो हल था उसको नाफिज किया जाए। आप इस डेवलपमेंट को डॉक्टर कमर किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात है, बिल्कुल सही कहा, टेक्टिकल लेवल पे जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो बेसिकली मेरा ख्याल है इजरायली फौज उसके लिए तैयार नहीं थी। एक बात, दूसरा, जो उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव किया उसको उनको वो रिस्पांस नहीं मिला, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन थी। तीसरा, आपको डॉक्टर साहब पता है कि एक इंटरनेशनल प्रेशर था और वो प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी से, हुकूमतों की तरफ से नहीं था, वो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन से था। जो अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपको पता है इंग्लैंड के अंदर होम सेक्रेटरी को सैक कर दिया गया बिकॉज उन्होंने इसको हेट मार्चेस कहा। फिर आप देखें कि एक जो डेवलपमेंट जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हुई कि अरब लीग और जो ओआईसी का जो एक डेलीगेशन है वो चाइना गया, वो रशिया गया, वो लंदन गया, तो एक उन्होंने भी थोड़ी सी मोबिलाइजेशन की। तो उन्होंने सोचा कि जो हम अरब वर्ल्ड को और जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन जो इस वक्त मोबिलाइज हुई है, इसको थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए और इनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हम ये कह दें कि जी ठीक है, हम सीज फायर करते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो जो टेक्निकल लेवल पे जो ऑपरेशन हुआ उसको वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, या फ्रस्ट्रेशन जिसकी वजह से हुई, वो जो सन तजू कहता है ना
کہ جب ایک جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر امپیکٹس نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک اسرائیلی فوج جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو یہ بالکل صحیح کا ملٹی ڈفرنٹ قسم کے انہوں نے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے ہی آلموسٹ سیز فائر کیا جب کیجولٹی زیادہ ہو رہی. ادروائز نہ تو وہ گلوبل پبلک اوپینین کو کوئی لفٹ کروا رہے تھے اور نہ ہی کوئی عرب ورلڈ سے اور مسلمان دنیا سے کوئی امپورٹنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی ٹھیک ہو گیا. ڈپلومیٹک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور قابل احترام ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں. آپ پولیٹیکل انالسٹ ہیں, آپ نے ایز اے ڈپلومیٹ پاکستان کو بڑا سرو کیا ہے یمن, نائجیریا, اٹلی کے اندر. آپ کالمنسٹ ہیں, مختلف نیوز پیپرز میں آپ لکھتے ہیں, ڈیلی ٹائمز, ایکسپریس, ٹریبیون اور نیوز انٹرنیشنل کے اندر. پہلے تو ظفر ہلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ظفر ہلالی صاحب اس سیز فائر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جتنے ہاسٹیجز اسرائیلی انہوں نے لیا ہے آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی بامبنگ نے 20 لوگوں کو ختم کر دیا ہے. وہ ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے کسی کو نہیں پتا, مگر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ تو میرے خیال میں اور بھی ہاسٹیجز مارے جاتے. اور اسرائیل میں جو شور مچا ہے ہاسٹیجز کے بارے میں وہ یہ پھر بتاتا کہ نیتن یاہو جو ہے جو نہایت انپاپولر ہو گیا ہے, جو اتنا انپاپولر ہو گیا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو تو میرے خیال میں اس کی کوئی پٹائی ہو. اس کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا ٹو ریکور دا پولیٹیکل ایڈوانٹیج جو اس کے پاس ایک زمانے میں تھا, جو الیکشن کے وقت اس نے ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ایک یہودی ایکسٹریمسٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے لاسٹ دا لاٹ. مگر اب کمپٹنسی کا بھی مسئلہ آ گیا. دیکھیے یہ پورا جو ہوا ہے اسرائیل از شاکڈ. ان کو تو کہا گیا تھا کہ ہماری فوج کسی کو نہیں چھوڑے گی اندر, ہمارا اتنا اچھا انٹیلیجنس ہے کہ وی نو ایوری تھنگ. اور اب لگ رہا ہے کہ حالانکہ اس کے پاس انٹیلیجنس تھا اس نے کچھ نہیں کیا. اتنے لوگ مارے گئے, اتنے لوگ ہاسٹیجز ہیں, اور وہ ہاسٹیجز کے رشتے دار جو ہیں نا چھوٹا کنٹری وہ کافی ان کا انفلوئنس ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیتن یاہو واز انڈر ہیوج پریشر. دوسری بات, نہیں تو وہ نہیں کرتا ود ان اسرائیل اینڈ ود ان ہز ہولڈ آن پاور. دوسری بات ہے امریکہ, یورپ, یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں میسو ڈیمونسٹریشنز آ رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, ان کی پوزیشنز, اور وہ سب چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا یہ بتاؤ. مگر یو سی واٹ ڈز اٹ ڈو؟ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ ہاسٹیجز واپس آئیں گے, مگر جنگ تو نہیں ختم ہوا. اٹس اے ٹروس. اس کے بعد وہ پھر جائیں گے. ان کا پورا آئی مین وی نو دا انٹائر پرپز. نیتن یاہو پیدا ہوا تھا ٹو امپلیمنٹ گریٹر اسرائیل. ختم کرو غزہ کو, ختم ویسٹ بینک, اپنے سیٹلرز کو لاؤ. تو یہ پروجیکٹ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک یو گیون اٹ اپ. اور اگر ٹیکٹیکل ڈیلیز اگر ہو رہے ہیں اٹ از اونلی ٹیکٹیکل. آئی ڈونٹ تھنک اسٹریٹجک اوورسائٹ ہیز چینج. بالکل آپ نے ظفر ہلالی صاحب صحیح فرمایا. اس حوالے سے جنرل پیٹرس بھی کہتے ہیں کہ یہ ہفتوں کی جنگ نہیں ہے, یہ مہینوں کی جنگ ہے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجی ہمیں نظر آ رہی ہے اور مکمل سیز فائر کی طرف نہیں جا رہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ایمبیسڈر نائلہ چوہان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے اس کا اثر خود یونائٹڈ نیشن کے اوپر اور انٹرنیشنل نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے. لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان ہے. میڈم, جس طرح سے ظفر ہلالی صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹیکٹیکل موو ہے, اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن جو بہت بڑی کامیابی گردانی جاتی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اور لبرل ورلڈ آرڈر کا ایک سمبولک اس کی ایک ویلیو ہے, اس پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں اس طرح کا 4 دنوں کا سیز فائر کبھی ہوا ہے کسی جگہ پر؟ دیکھیے, فرسٹلی وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ یہ یو این بروکرڈ وہ پاز یا جیسے کہتے ہیں کہ 4 ڈے ٹروس نہیں ہے. یہ بیسکلی قطر کی انیشیٹو تھا, انہوں نے یہ کرایا ہے. اور اس وقت بہت سے پلیئرز ہیں اس میں اور بہت سے ایفرٹس ہو رہے ہیں
فار سیٹلمنٹ آف دا ایشو. اس میں ایک تو جیسے ہلاری صاحب نے کہا کہ جنگ جاری ہے اور نیتن یاہو نے بھی کہا کہ جنگ جاری ہے, لیکن جس طرح اس کے پاپولیرٹی پہ افیکٹ ہوا, اس کی اپنی نیس نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. اس کے جتنے ہاسٹیجز کی فیملیز تھیں وہ ان کے آگے سامنے آ گئیں کہ آپ نے جنگ کو ہمارے خون کے رشتوں پہ ترجیح دی ہے, جو کہ اس کے لیے بڑا ایک نیگیٹو ریپرکشن ہوئی. تو جو انٹرنیشنل پریشر جیسے کہا گیا, اس کا اسے اتنا غم نہیں تھا نیتن یاہو کو, لیکن اس کی اپنی جو گھر میں جو اس کی انپاپولیرٹی ہوئی, دیٹ ریئلی میڈ ہم سکم, لیکن دیٹ ہیز ناٹ چینج ہز ایجنڈا. لیکن میڈم یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جو وار کو لنگر آن کرنا ہے, جس میں سویلینز پہ اتنا برا اٹیک ہوا ہے, انپریسیڈنٹڈ ان دی ہسٹری آف دا مین کائنڈ, وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نیتن یاہو چونکہ گھر کے اندر ویک ہیں, اور وہ شاید پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ آپ حکومت کو چھوڑیے, اور نہ چھوڑنے کی خاطر اس طرح کا کرائسس وہ کریٹ کرنا چاہ رہا تھا, تو یہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے کہ وہ پاور کے اندر رہے. آئی ایم ناٹ کوائٹ شیور اباؤٹ دیٹ, بیکاز آپ دیکھیے کہ جو حماس کا ایکشن تھا, اس نے اسرائیل کی انکمپٹنس, اسرائیلی فوج جس کو بہت انہوں نے پروپیگنڈا ایک بنایا ہوا تھا کہ دنیا کی قوی ترین اور پروفیشنل ترین فوج ہے, اس کی نالائکی تھی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, اور ان کا یہ مشن ہوا. سو ایک تو وہ ان کی بدنامی اور پھر کریڈیبلٹی کے ان کے اوپر افیکٹ ہوا. سو اس کے وجہ سے ان کو یہ ایک وائلنٹ ایکشن انہوں نے سوچا کہ اگر لیں گے تو شاید ہماری ندامت کم ہو جائے, اور ہم دنیا پہ پھر بھی وہ اپنی جو دھاک بٹھائی ہوئی تھی اس کو قائم رکھ سکیں. سو اس وجہ سے میرے رائے میں وہ اس طرح سے ظلم پہ شروع ہوئے. اور نیتن یاہو بھی کیونکہ وہ بلڈ تھرسٹی ہیں سارے زائنسٹ جو, اور ان کے ساتھ آرتھوڈاکس بھی شامل ہیں, آرتھوڈاکس بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی انہیں لگی. ٹھیک. لیکن جب وہ اتنی حدود پار کر گئے کہ وائٹ سلفر کا استعمال, فاسفورس کا استعمال ہو رہا ہے, اور اللہ جانے کیا کچھ وہ وہاں ظلم اٹھا رہے ہیں, تو پھر ایک ساری دنیا میں تو ریاکشن ہوا ہی, لیکن اسرائیل کے اندر بھی جب ریاکشن ہوا تو تب وہ انہوں نے ذرا اس کو مفاہمت کی طرف آئے, ورنہ جیسے ہلاری صاحب نے کہا اس کا مفاہمت کا نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے میڈم. اچھا یہ بتائیے گا, چونکہ اسرائیلی جو اسٹریٹجی ہے اور وہ جو ان کی جو حکمت عملی ہے, جو میتھڈ ہے آکوپیشن کا اور فلسطینی موومنٹ کو کچلنے کا, وہ انہوں نے دنیا میں سیل کیا ہے. دا پلسطائن دا لیبارٹری کے اندر بڑا تفصیلاً اس کا ذکر کیا گیا ہے, ان کے پاس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہ انڈیا کو بھی انہوں نے سیل کیا. ایک دہائی کے اندر 120 ممالک کے اندر انہوں نے اس میتھڈ کو, ویپن کو, سرویلنس سسٹم کو سیل کیا. جب اسرائیلی پالیسی ناکام نظر آتی ہے فلسطینیوں کے آزادی کی تحریک کو کچلنے میں اور ان کو نارتھ غزہ کو خالی کرانے میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کشمیر کے اوپر بھی آئے گا؟ اس حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر مبین شاہ جو کشمیری رہنما ہیں ان سے بات کی, ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. جی میڈم, اس پہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیے میں ان سے متفق ہوں کہ وہ ماڈل اسی کو اپلائی کر رہے ہیں, لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ اسرائیل کی جو ناکامی ہے وہ حکومت ہندوستان کو بھی کوشن کرے گی. ایسی بات نہیں ہے. وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ زیادہ ہوشیاری سے کر رہے ہیں, اور زیادہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ادھر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اسرائیل آلدو وہ بھی بلیک آؤٹ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی باتیں باہر آئی ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا میں جو ہے وہ ہلچل ہوئی ہے. انڈیا نے اس کو اس طرح سے کور کیا ہوا ہے کہ ابھی تک اس طرح کا ری ایکشن کشمیریوں کے حق میں نہیں آیا جو کہ فلسطینیوں کے حق میں آیا ہے. سو جب دنیا میں آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ذرا جھجکتے ہیں کمپیریزن میں, لیکن ایکچولی اٹ از دا سیم پرنسپل, سیم اسٹریٹجی. بٹ ہندوستان جیسے وہ فلمیں بھی کاپی کرتا ہے نا جب ہالی ووڈ کی,
تو وہ اس طرح سے بالی ووڈ میں کرتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ انڈین فلم ہی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کاپی فلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہی فارمولا یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظفر الہی صاحب آپ نے میڈم کا پرسپیکٹو سنا. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کشمیر وہ توجہ دنیا میں کیوں نہیں لے پایا جو اس وقت فلسطین لے پایا ہے؟ کہ کیا کرے جس طرح سے انڈین اسٹریٹجی کو ہم بیلنس کر پائیں جس طرح سے اس وقت فلسطینین کیس میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک زمانے میں آئی تھنک نائلا از رائٹ، صحیح کہہ رہی ہے کہ انڈیا ان کا ویری سملر، اور دا ریزن از کہ جس طریقے سے دا ورلڈ ہیز پرسیوڈ واٹس ہیپننگ ان اسرائیل ان پیلسٹائن. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا ایک وقت تھا جب، بلکہ میں سمجھتا ہوں اٹ واز ہاٹر ایشو دین ایون واٹ دس از ٹوڈے، جب باقاعدہ there was full scale insurrection. اب وہ سب انہوں نے مار کے لوگوں کو دبا دیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ری ایکشن ہوا؟ میں سمجھتا ہوں اس لیے ری ایکشن نہیں ہوا کہ کشمیر از فار اوے. کشمیر از a little place in India. Kashmir concerns people they don't know, don't move around with them. And there is no other country except for Pakistan which at that time was championing the cause. اور پاکستان کے اپنے لمیٹیشن تھے، اور کچھ لوگوں کے پرسیپشنز میں پاکستان بھی کافی حد تک they weren't in their good books، اور ان کا اپنا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں تھا when it comes to human rights. There were a lot of reasons. اور انڈیا از اے سب کانٹیننٹ، اٹس اے ہیوج پلیس، اس کے ساتھ ٹریڈ اور ان کا پولیٹیکل انفلوئنس. دیکھیے اسرائیل از این اپینڈیج آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. اسرائیل امریکہ کے ساتھ اگر آپ ٹھیک ہیں تو اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے، اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہیں تو آپ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. انڈیا از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ، اور ٹیکنگ آن انڈیا فار ہمارے لیے از اے مچ بگر تھنگ. اور ہم نے کوشش تو کی ہے، کچھ حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، مگر پروگریس کوئی خاص نہیں ہوا ان اچیونگ دی UN ریزولوشن جو انڈیا ٹو ہیز سبسکرائب. تو میرے خیال میں کچھ اسکیل پہ کچھ فرق ہے، but there is a lot of similarity. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹس نظر آ رہی ہیں جہاں پہ انڈین جو ڈیتھ اسکواڈ ہے وہ بھی آشکار ہوا ہے، جس میں فائنینشیل ٹائمز نے بھی اس کے اوپر اسٹوری کی ہے اور انٹرسیپٹ نے بھی خیر اسٹوری کی ہے. پہلے کینیڈا کا معاملہ، اس سے پہلے قطر کا معاملہ، UK کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ٹارگیٹ کلنگ ہوتی رہی ہے کشمیری رہنماؤں کی. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کی جو امریکنز نے بتایا ہے کہ ہم نے انڈینز کو کہا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے گا. آپ کو دیکھا ہے کہ انڈیا نے کچھ جواب نہیں دیا، نہ انڈین میڈیا، نہ انڈین سوشل میڈیا، نہ ہی انڈین سرکار کی طرف سے بولا ہے. سو انڈینز بڑے سمارٹ ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں جواب دینا ہے. انہوں نے کینیڈا کو بڑا اگریسو جواب دیا. لیکن یہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں مجھے پریشانی یہ ہے کہ پاکستان نے صرف یہ تو بتا رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اور پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جس میں وہ ڈیفرنٹ سیکٹس کے لوگوں کو، اینٹی سٹیٹ ایکٹیوسٹ، سب نیشنلسٹ گروپس کو، یعنی کہ انٹرنل ڈس ہارمنی کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان اور UAE میں ایک اور پورے اس ریجن میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. لیکن ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف اور صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کرنا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر راولہ کوٹ، ڈسکا، لاہور، کراچی، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک ہی پیٹرن میں. اور ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہمارے پنجاب کے IG صاحب نے کہا ہے کہ جی ہوسٹائل ایجنسیز کر رہی ہیں. سو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہم اس نیٹ ورک کو یا انفراسٹرکچر کو ابھی انرتھ کرنے میں پراپر کامیاب نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے میرا خیال ہے جو انٹرسیپٹ نے سٹوری کی انہوں نے تو بتایا کہ پاکستان انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کی ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے کہ کون کر رہا ہے، کون استعمال ہو رہا ہے اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے. بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے انڈیا کا وہ مزید کارروائی کرنے جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر. جی قمر چیمہ صاحب، آپ اپنا سوال جاری رکھیے گا، جواب جاری رکھیے گا. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو ہم ہوسٹائل ایجنسیز کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے جو ایکس آرمی پرسنلز ہیں جو کہ باہر بیٹھ کر 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بن رہے ہیں ISPR کے مطابق، اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی ہمیں بتاتے چلیے گا.
جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس تو ہے لیکن ان کو روکنا کہاں پہ ہے، اس نیٹ ورک کو ہم نے نکالا کہاں پہ ہے، کن لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اس حوالے سے بتایا جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے جو سابق جو مجاہدین تھے جو کہ کشمیر میں جہاد کرتے رہے، ان کو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان تو کہہ رہی ہے کہ ہم صرف کشمیر کو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ مورلی کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ سارے مین سٹریم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن انڈیا سم ہو ان کو جو ہے وہ مار رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا ہمیں بتایا نہیں کیا کہ کوئی ایسا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا امپورٹنٹ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ عادل راجہ اور حیدر مہدی جو ہیں یہ برطانیہ اور کینیڈا میں بیٹھ کے جو بیسیکلی پاکستان کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو آج انٹر پبلک سروس ریلیشن ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ انڈر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 ان کے اوپر جو ہے وہ چارجز لگے ہیں کہ یہ لوگوں کو اکسانا چاہتے تھے اور فوج کے اندر تقسیم اور عوام کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے عادل راجہ اور مہدی صاحب سے جو ہے وہ رینکس بھی واپس لے لیے گئے ہیں اور ان کو 14 سال اور 12 سال جو ہے وہ سزا بھی دی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا امبیسڈر صاحب سے کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اور دوسرا کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑی لیٹ ہم نے کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے فوج کے اندر بھی بہت ساری تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی اور ملک کے اندر بھی ایک افراتفری اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو ہے بڑا غلط استعمال کیا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ آپ ظفر ہلالی صاحب سے پوچھ رہے ہیں سوال میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب۔ جی 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 سر دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ان لوگ باہر بیٹھ کے اپنا جو وہ سوچ اور خیال ہے وہ بول رہے ہیں، مانے کہ یہ باہر ہے، آؤٹ سائڈ یور جورسڈکشن، آپ کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا تو آپ نے نامنلی ٹھیک ہے یہ فرض بنتا ہے آپ کا کہ کوئی افسر باہر جا کے آپ کو ایسے حرکتیں کرنے لگے تو that seems to be geared toward raising insurrection in Pakistan. مانے کہ ان کا اگر آئیڈیا یہ ہے کہ یہ کرے پاکستان کو اسٹیبلٹی اور ڈی اسٹیبلائز یہ سب کرے، تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہے غلط، یہ ہمارے ملک پہ برا اثر ہوگا اس کا اور ہو رہا ہے اس کا برا اثر، اور اگر ہم ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ we have stripped them of their ranks and of their privileges، میرے خیال میں اور انہوں نے کیا ہے جو کر سکتے ہیں، وہ تو واپس تو نہیں آئیں گے۔ وہ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایک زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن کو بلانگ کرتے تھے اور اس کے بعد ادھر جا کے ڈس افیکشن اسپریڈ کرتے ہیں اور ملک پہ اثر ہو رہا ہے اس کا، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کی لائلٹیز کو سبورٹ کر رہے ہیں، تو ان کا تو پھر گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور انہوں نے کیا۔ جدھر تک انڈینز اور افغانس ہیں، میرے خیال میں کہ آپ چپ نہیں رہ سکتے جب آپ کے ملک کے اندر ایک ایکشن ہوتا ہے انلیگل ایکشن ٹو مرڈر یور پیپل، آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ وہ، آپ جا کے پتہ کریں کون ہے اور ان کو ماریں جدھر سے وہ آ رہے ہیں۔ جیسے میرے خیال میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو طالبان TTP جو لوگ آ رہے ہیں ہم گھس کے ان کو ماریں گے اور مارنا چاہیے۔ دیکھیے کب تک آپ کہیں گے؟ ہر روز ایک ایکشن ہو رہا ہے، ایک آدمی، دو آدمی، کبھی 7، ایک دفعہ 14، یہ کب تک چلے گا؟ آپ ان کو تھوڑا سا کریں نا، بتائیں کہ یور ریچ از ایز لانگ ایز دیئر ریچ، اور ہاں یہ ایک انسریکشن اگر ہو جائے اس ایریاز میں جو آپ یہ، تو کیا کریں گے آپ؟ ریئیکٹ تو کرنا ہے۔ یہ میرا مائی تھنگ از یو ہیو ٹو ریئیکٹ۔ ظفر ہلالی صاحب کا یہ جی ظفر ہلالی صاحب کا یہ بڑا رائٹ کنسرن ہے ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ کہ کب تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ جو انڈین ڈیتھ اسکواڈ جو پاکستان کے اندر کر رہا ہے، یا انلیگل جو امیگرنٹس ہیں افغانستان سے آئے ہوئے لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر ان کی فیور میں ایک موومنٹ بھی چلتے ہوئے آپ کو نظر آتی، کب تک ہم خاموش بیٹھیں گے؟ دیکھیے ظفر ہلالی صاحب، آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ لانگ ول وی لیٹ اٹ گو آن۔ میں اس پہ تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ آئی ایم شیور کہ ہماری ایجنسیز اور ہماری کنسرنڈ آرگنائزیشنز اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اس کو اس طرح سے شائع نہیں کرتے جو وہ ایکشن کر رہے ہیں۔
اب یہ دو انڈیویجولز جو مہدی صاحب اور راجہ صاحب کی آپ نے بات کی، وہ ملک سے باہر ہیں، اور عموماً ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ باہر سے ہی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ادھر ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے ٹو ڈو وٹ دے، کیونکہ وہ جس ملک میں ہوتے ہیں اس کا بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے آپ کے ملک کے خلاف، تو ان کو وہ کور ہوتا ہے جس کے اندر وہ یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور آپ ان کو اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر جا کے پکڑ نہیں سکتے. وٹ یہاں پہ ہماری ایجنسیز کر سکتی تھی وہ کر رہی ہیں، اینڈ دے ول گیٹ دیئر ہینڈز آن دیم. لیکن یہ ایک بڑی ٹرینڈ چل پڑی ہے کہ جو ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں وہاں پہ ایک شیلٹر ملا ہوا ہوتا ہے. جی قمر چیمہ صاحب، آپ اگر مزید سوال کرنا چاہیں. نہیں بالکل یہی بڑی دونوں نے اچھا دونوں صاحبان نے، میڈم نے بھی اور سر نے بھی اچھے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم بہت ساری ہماری ایجنسیز کر بھی رہی ہوتی ہیں، رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم شاید اس کو پبلکلی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس وقت، کیونکہ کچھ چیزیں آن گوئنگ ہوتی ہیں. تو اگر ہم اپنی انفارمیشن دے دیں تو وہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے اپنی اسٹریٹجیز یا طریقہ کار بدل لیتے ہیں. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن ہم دنیا میں ایکسپوز کیوں نہیں کرتے انڈین اس اسٹریٹجی کو؟ اب تو دنیا مان رہی ہے کہ ان کا ڈیتھ اسکاٹ ہے. ہم انڈینز جس طرح سے پاکستان کے خلاف راگ الاپتے رہے ماضی کے اندر، ٹیررزم، تو اب تو ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں دنیا میں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں انٹرنلی ایک بات کروں گا. ہمارے یہاں پہ جو ڈفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یہ پالیسی میں ایک ڈفرنٹ تناؤ رہتا ہے. ہمارا میڈیا بھی جب تک اس کو کہا نہ جائے، پبلک اور سیاستدان، یہ دیکھیں انڈیا کے اندر جب یہ کینیڈا والا مسئلہ ہوا تو سارا انڈیا اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے کینیڈا کو جواب دیا اور سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، بلکہ کوئی ملک کچھ بھی نہ کہہ سکا، اور بھی بڑے سارے فیکٹر تھے. جب ہمیں اس طرح کا مسئلہ درپیش آتا ہے تو پاکستان کے اندر کچھ سلیکٹو گروپ تھوڑی دیر کے لیے بولتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور سمجھنا یہ بس فوج کا مسئلہ اور فوج ہی جانے اور ہم کہاں پہ کیوں اس میں آئیں. سو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک سوسائٹی لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ، میڈیا لیول پہ، ہر طرح پہ جو ہے وہ اکیڈیمیا میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ایک پراپر جو سوسائٹی اور اسٹیٹ کا رسپانس اگر اکٹھا آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے بہت سارا جو میڈیا ہے وہ اتنے فورن پالیسی ایشوز کے اوپر کچھ شوز بھی اتنے نہیں کرتے. ہم تو چلو کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پھر وہ جو اوپینین بلڈنگ پراپر نہیں ہو پا رہی. پاکستان کی طرف سے وہ جو ایک بیان جاتا ہے وہ ادارے تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک کنسرٹڈ کوہیسو اور یونٹی کے ساتھ پیغام جانا چاہتا ہے کہ یہ واقعی ایک پوری اسٹیٹ کا مسئلہ ہے اور سارا ملک اس پہ بول رہا ہے، اور ایک پبلک اوپینین آپ جنریٹ کریں پراپر میکسیمم لیول پہ، میرا خیال ہے اس کی تھوڑی سی کمی ہے. باقی جو یہ کینیڈا اور امریکہ میں ہوا ہے، میرا خیال ہے انڈینز کافی زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا جب امریکہ نے فائنینشل ٹائمز کے ذریعے وہ سٹوری بریک کروائی ہے تو انڈینز بالکل سائلنٹ ہے، بولے تک نہیں، جواب تک نہیں دیا انہوں نے. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ظفر ہلالی صاحب، سچ ٹیلی ویژن کا جو نیٹ ورک ہے، میرا خیال یہ پہلا نیٹ ورک ہے جو انٹرنیشنل افیئرس پہ ایک باقاعدہ پروگرام چلا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری میڈیا کو انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کرنی چاہیے تاکہ کم از کم پاکستانیوں کو کیا خطے کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ صرف اپنے انٹرنل پرابلمز کو صرف ڈسکس کرتے رہیں اور اس پہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بنتے رہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ باہر اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ اندرونی معاملے پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے بات سیدھی سی یہ ہے کہ ان لوگ جو آپ کے ملک کے خلاف باہر سے براڈ کاسٹ کر کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ بہت ہے اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از رانگ، تو آپ نے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ وہ گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہو، یہ تمہارے جگہ بیٹھ کے ہمارے خلاف بول رہے ہیں، مگر دیٹ ڈزنٹ ورک اینی لانگر. وہ کہتے ہیں جی ہم آزاد گورنمنٹ ہیں، وہ ود ان دا لاز آف ہمارے ملک کام کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا تو وہ کوئی کرائم نہیں ہے اس ملک میں. حالانکہ میرے خیال میں ایکسپورٹنگ انسرکشن اور ڈسکوزنگ ڈس انفیکشن ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے ڈی اسٹیبلائز اگر کر سکتے ہیں تو اٹس اے ویری بگ تھنگ. دوسری بات یہ ہے پھر آپ وہی کرتے ہیں نا جو کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کے کانٹیکٹس ادھر، اور دوسری بات ان کو نیوٹرلائز کریں یا چپ کریں. اور دوسری بات یہ ہے
کہ ان کو آپ پرسنلی جو انکنوینئنس کاز کرنا چاہتے ہیں، رینک اور پریولیجز اور پینشنز اور یہ وہ آپ کر سکتے ہیں. مگر بات یہ بھی تو ایک ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو آنسر دیٹ. بالکل آپ نے بجا فرمایا ظفر صاحب. وقت ہمارا ختم ہو گیا. دل تو نہیں چاہتا تھا اتنی جچی تلی بات اور اتنی انسائٹ فل جو آپ کے ویوز ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر ہلالی صاحب کا، ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحب کا اور ڈاکٹر قمر چیمہ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. ناظرین اگلے ہفتے نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.